बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा सेक्सुअलिटी है। हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सेक्सुअल अर्जीज़ पाई जाती हैं। नाज़रीन, ये सेक्सुअल अर्जीज़ बिल्कुल नेचुरल होती हैं, लेकिन इनको समझने और इनको जानने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये अर्जीज़ अनयूजुअल और गैर मामूली होती हैं, इतनी गैर मामूली कि जैसे समझ से बाहर हो। जिसको ये चल रही होती हैं वो भी सम टाइम सटपटा जाता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, या मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, या मेरी ये ख्वाहिश क्यों ऐसी है। नाज़रीन, आज के इस वीडियो सेशन में हम दो ऐसे बिहेवियर्स को समझेंगे जो कंट्रोवर्शियल हैं, और वो है इंसेस्ट और सेम जेंडर अट्रैक्शन। हम इस वीडियो सेशन में देखेंगे कि साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस से इन दो रवैयों को कैसे समझा जा सकता है, इस सब की एक्चुअली वजह क्या बनती है और ब्रेन में क्या चेंजेस आती हैं, और ऐसे केसेस को हैंडल करने के प्रोफेशनल तरीके क्या होते हैं। याद रहे कि ये वीडियो सेशन बिल्कुल न्यूट्रल है, इसका मकसद एजुकेशन है। जो लोग किसी भी वजह से इस सब को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ना उनकी मजम्मत करना मकसद है और ना ही किसी को प्रमोट करना मकसद है। सिर्फ साइंस, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस के जरिए इसका ट्रीटमेंट, इसको समझने के लिए ये वीडियो सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे पहले इन दो टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंसेस्ट क्या होता है। सिंपल लफ्जों में, जब क्लोज ब्लड रिलेटिव्स जैसे भाई बहन है, माँ बेटा है, चचा भतीजी है, बाप बेटी है, इनके दरमियान अगर कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन या कोई रिलेशन डेवलप हो जाए तो इसको इंसेस्ट कहते हैं। नाज़रीन, साइकोलॉजी में ये एक मैल एडप्टिव सेक्सुअल बिहेवियर माना जाता है, क्योंकि ये सोशल और बायोलॉजिकल और इसी तरह एथिकल नॉर्म्स के खिलाफ है। नाज़रीन, ज्यादातर किसी इंसान का इंसेस्ट बन जाना उसके बचपन के ट्रॉमेटिक इवेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ उसकी अनहेल्दी अटैचमेंट्स या चाइल्डहुड अब्यूज के साथ लिंक्ड होता है। अब देखते हैं कि सेम जेंडर अट्रैक्शन क्या होती है, जिसको हम ब्रैकेट में होमोसेक्सुअलिटी कहेंगे। जब एक शख्स अपने ही जेंडर के लोगों की तरफ एक इमोशनल अट्रैक्शन, एक सेक्सुअल पुल फील करे, उसे सेम जेंडर अट्रैक्शन या होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। नाज़रीन, ये अट्रैक्शन कभी स्टेबल होती है और कभी ये सिचुएशनल होती है, जैसे कि किसी खास इन्वायरमेंट या ट्रॉमा की वजह से। नाज़रीन, अलग अलग कल्चर्स और सोसाइटीज में इसकी समझ और एक्सेप्टेंस का लेवल बहुत डिफरेंट है। डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इंसेस्ट हमेशा क्लोज ब्लड रिलेशंस के दरमियान होता है और यह सोसाइटी में स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, जबकि सेम जेंडर अट्रैक्शन दो नॉन रिलेटेड इंडिविजुअल्स के दरमियान होती है, लेकिन वो सेम सेक्स के होते हैं। अब इन दोनों की वजूहात जानेंगे, दोनों की ट्रीटमेंट अप्रोच भी देखेंगे। सबसे पहले इसकी बायोलॉजिकल काजेज देखते हैं। बायोलॉजिकल काजेज में नंबर 1 है जेनेटिक्स। नाज़रीन, कुछ स्टडीज के मुताबिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन और डिजायर्स में जीन्स का बड़ा रोल होता है। नंबर 2 है हार्मोनल इम्बैलेंस। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के हार्मोन्स में कोई रद्दोबदल हो जाए, कोई उतार चढ़ाव हो जाए। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में हार्मोनल इम्बैलेंस होना, हार्मोनल चेंजेस बच्चे पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। नंबर 3 है ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंसेस। नाज़रीन, इनके हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम में फंक्शनल फर्क होता है। अब बात करेंगे साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल काजेस की। माशरा इसमें क्या रोल प्ले करता है, नफ्सियात इसमें क्या रोल प्ले करती है। इंसेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है चाइल्डहुड अब्यूज का। चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत गहरा रोल प्ले करता है किसी फर्द के इंसेस्ट बन जाने की तरफ। यानी इंसेस्ट बनने वाले लोगों में अगर देखा जाए तो ज्यादातर यही वजह मिलती है कि चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज या फिर अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर। नाज़रीन, इसकी एक बड़ी वजह पेरेंट चाइल्ड अनहेल्दी रिलेशन भी हो सकती है। ऐसा अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल जैसे फादर एब्सेंट हो, मदर अटैचमेंट हो, फिक्सेशन हो। लास्ट ईयर एक माँ अपने बच्चे को लेके आई, एक्चुअली वो पीड स्पेशलिस्ट के पास आई थी, वो मुझे रेफर किया गया। वो बच्चा देखने में बहुत छोटा लगता था और उसकी माँ के मुताबिक ये साईं है, अल्लाह लोग है। वो देखने में लगता भी था, मासूम सा लगता था, लेकिन उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज थी वो 15 साल थी। शक्ल से वो बिल्कुल छोटा मासूम बच्चा लगता था, जैसे 5-6 साल का हो, लेकिन उसके अज़ा पुख्ता नजर आते थे, ऐसे जैसे जवानों के हों, वेन्स उभरी हुई हैं। शिकायत क्या थी? मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले है। मैंने इंटरव्यू किया, क्लिनिकल इंटरव्यू, तो पता चला कि ऐसा ही है। उसकी माँ की शिकायत ये थी कि ये पास ही एक हजाम की दुकान है, वहां चला जाता है और लोग शिकायत करते हैं कि ये अनयूजुअल सेक्सुअल हरकत करता है, कुछ ऐसी हरकत जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने मजीद उसकी पर्सनल हिस्ट्री ली
تو یہ پتہ چلا کہ ماں اس کو سائیں کنسیڈر کر کے اس کے ساتھ ہی بات لیتی ہے. جب بھی وہ بات لیتی ہے اکٹھے بات لیتے ہیں وہ. ناظرین ایسی انہیلدی اٹیچمنٹس بھی کسی بھی بچے بچی کو انسیسٹ بنانے میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. اس کو ہم باؤنڈریز کا بریک ڈاؤن کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ماں نے ایک ہیلدی باؤنڈری اسٹیبلش کرنے میں غفلت کی, اسی طرح مختلف پیرنٹس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر دیتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ آ کے ہاسپٹل میں مختلف کلائنٹس بتاتے ہیں جن کی اب ایج زیادہ ہے, اڈلٹ ہے, لیکن ان کی چائلڈہڈ میموری بہت خطرناک ہوتی ہے. انہوں نے اپنے پیرنٹس کو قریب آتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. اب آتے ہیں سیم جینڈر ایکسپیرینسز کی طرف کہ ان کی کازز کیا ہو سکتی ہیں. نمبر 1 اس کی وجہ ہے ارلی اڈولسنٹ ایکسپیرینسز. نظریں جب کوئی بچہ بچی بڑے ہوتے ہیں تو ان میں ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جب وہ سیم جینڈر دوستیاں کرتے ہیں, ایک شوق ہوتا ہے, ایک کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, تو اس میں اس کے بعد پھر ڈیولپ ہوتا ہے اپوزٹ جینڈر اٹریکشن. لیکن کچھ لوگوں میں کسی وجہ سے اپوزٹ جینڈر اٹریکشن ڈیولپ نہیں ہو پاتا اور وہ فکسیٹڈ ہو جاتے ہیں سیم جینڈر اٹریکشن کی طرف. جب بھی کوئی بچہ بچی بلوغت میں قدم رکھتے ہیں تو وہ نیچرلی اپنی جینڈر کے ساتھ, اپنی ہی جینڈر کے ساتھ دوستیاں وابستہ کرتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, ان سے بہت اثر لیتے ہیں. اپنے ہمجولیوں میں اٹھنا بیٹھنا عام سی بات ہے. اس کی ایک بڑی وجہ پیئر انفلوئنس بھی ہے, یعنی اپنے ہمجولیوں میں بیٹھنا, دیکھنا یہ کیا پہن رہے ہیں, یہ کیا کھا رہے ہیں, ایون یہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے, یہ کیا واچ کر رہے ہیں آج کل, وہ جو ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں ان ٹرینڈز کو فالو کرنا. ناظرین اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ بچپن میں کسی بھی قسم کا ٹراما ہو جانا, کوئی بھی ابیوز کا واقعہ ہو جانا جو کہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کی سیکشل اورینٹیشن کس طرف جا رہی ہے. اس میں اپوزٹ جینڈر کی طرف سے ریجیکشن کا عمل بھی ہوتا ہے. بعض اوقات انسان اپوزٹ جینڈر ریجیکشن کا سامنا کرتا ہے تو پھر وہ سیم جینڈر کی طرف بھاگتا ہے, اور اگر یہ چھوٹی عمر میں یہ ریجیکشن مل جائے یا یہ ٹراما مل جائے اپوزٹ جینڈر سے تو پھر یہ عمل جو ہے یہ نارمل نہیں رہتا. جیسے میری ایک کلائنٹ جب وہ بچی تھی تو وہ سپارہ پڑھنے قاری صاحب کے گھر جاتی تھی. قاری صاحب کے گھر ان کے ایک داماد بھی آئے ہوتے تھے اور وہ داماد کچھ ان یوزول ایکٹیویٹیز کرتے تھے اس کے ساتھ, جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا خوف رہتا تھا. اور پھر گھر میں ان کے جو ابا حضور ہیں وہ بھی ان کی ہوم ٹیوشن دینے والی جو ٹیچر تھی ان کے ساتھ کچھ ایسے مراسم میں تھے, تو اس کا دل چڑھنا شروع ہو گیا اپوزٹ جینڈر سے. ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی آ گیا اور ایک نفرت کا ایلیمنٹ بھی آ گیا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں ایلیمنٹ وجہ بنے اس کے سیم جینڈر اٹریکشن کی. ناظرین ایک بڑی وجہ پورنوگرافی اور فینٹیسیز ری انفورسمنٹ بھی ہے, جیسے کہ کچھ عجیب و غریب مٹیریل واچ کرنا اور وہ واچ کرتے کرتے اتنا آگے چلے جانا کہ وہ دوسری کیٹیگریز کی ویڈیوز بھی دیکھنا, ڈفرینٹ کیٹیگریز کی ویڈیوز واچ کرنا, اور یہ کئی سالوں تک واچ کرنا, اور یہ بچپن سے ہی شروع ہو جانا. یہ چیزیں بھی سیکشل اورینٹیشن کو بدلنے میں یہ چیزیں بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں. جیسے کوئی چھوٹی عمر میں ہی پورن واچنگ میں چلا جائے اور وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کو ایکسپلور کر لے. ناظرین کچھ لوگ فیس بک پر, یوٹیوب پر یا دیگر سوشل میڈیا پر عجیب و غریب قسم کی سٹوریز سنتے رہتے ہیں, وہ فینٹیسائز کرتے ہیں, وہ سٹوریز سنتے ہیں, وہ ویژولائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ایسی فینٹیسیز میں رہتے ہیں جو ان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ یا سیم جینڈر اٹریکشن میں چلے جاتے ہیں یا پھر وہ انسیسٹ بن جاتے ہیں, اور ان کی یہ عادت بن جاتی ہے. برین پاتھ ویز اس طرح اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, ڈیولپ ہو جاتے ہیں, پھر وہی چیز کر کے ان کا برین ان کو ریوارڈ فیل کرواتا ہے, ان کو سیٹسفائی فیل کرواتا ہے, چاہے وہ ان یوزول سیکشول بیہیویئر ہو یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام ہو. وہ کام ہوگا تو برین ریوارڈ دے گا, ڈوپامین جاری ہوگا. اس کی ایک بڑی وجہ سوشیو کلچرل کازز بھی ہیں, جیسے کہ دنیا کے ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ قسم کے سیکشول بیہیویئرز کو واچ کرنا, ان کے بارے میں سننا, علم حاصل کرنا, یہ بھی انسان کو دوسری راہوں کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح ایک بڑی وجہ سیکس ایجوکیشن کا نہ ہونا ہے. اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا, نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے. شرم شرم شرم, اس شرم کی آڑ میں ہمارے بچے بچیاں دور نکل جاتے ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں سٹرکٹ ٹیبوز ہیں اور سیکریسی ہے کہ راز رکھنا ہے, یہ بات کسی سے نہیں کہتے ہوتے, یہ بات سوچنا بھی مت, یہ کسی سے کہنا تو دور, اس کو اپنے تک بھی نہ رکھو, دفن کر دو اپنے انکانشیس میں. تو یہ چیزیں بھی انسان کے جو سیکشول ارجیز ہوتی ہیں جب وہ سپریس ہو جاتی ہیں تو وہ پھر باہر نکلتی ہیں, اور وہ باہر نکلنے کا طریقہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ کون سا طریقہ ہے, بس وہ باہر نکلتی ہیں کسی بھی طریقے سے. ہماری سوسائٹی میں اس کی یہی بہت بڑی وجہ ہے جو سپریسڈ سیکشوالٹی ہے,
یہ بہت بڑی وجہ ہے. کوئی شادیاں ہو نہیں رہی ہوتی اور کوئی بھی ہیلدی وے مل نہیں رہا ہوتا اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے اور اپنی فینٹیسیز کو باہر نکالنے. آؤٹ لیٹ آف ایموشنز بالکل زیرو ہوتا ہے. جب بھی دیکھو ڈانٹ ڈپٹ. تو وہ بچے پھر فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اور پھر ان کی یہ فرسٹریشن اس طرح نکلتی ہے جس کو ہم ان یوزول طریقے کہہ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کے پیچھے برین پیتھولوجی کیا ہے, نیورولوجیکل چینجز کیسے اپنا کام دیتی ہیں. ناظرین, دماغ کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے ہائپوتھالمس. یہ سیکشول بیہیویئرز اور اورینٹیشن کو کنٹرول کرتا ہے. اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ کچھ لوگوں میں اس کا سائز اور اس کی ایکٹیویٹی, اس کا فنکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اسی طرح دماغ کا ایک دوسرا ایریا ہے امگڈالا. یہ ایموشنز اور اروزلز کے درمیان میں ایک برج کا کام ادا کرتا ہے. ناظرین, کسی بھی قسم کا ٹراما یا کنڈیشننگ اس کو اوور ایکٹیویٹ کر دیتی ہے. یہ بہت قابل غور بات ہے. کنڈیشننگ پہ انشاءاللہ ہم ایک سیپریٹ ویڈیو سیشن کریں گے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. بہت سی چیزیں ہماری کنڈیشننگ کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. اب آ جاتے ہیں ریوارڈ سسٹم, ڈوپامین سرکٹس کی طرف. جب کوئی ان یوزول سیکشول بیہیویئرز پلیئر دیتا ہے, ریوارڈ دیتا ہے, تو برین اس کو رینفورس کرنا شروع ہو جاتا ہے. دراصل اسی کو کنڈیشننگ کہتے ہیں. اسی طرح اب آتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی کی طرف. ناظرین, جب ریپیٹڈ ایکسپوجر ہوتا ہے پورنوگرافی اور دیگر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں زندگی میں, جیسے مختلف چیزیں سوچتے رہنا, ویژولائز کرتے رہنا, یہ ساری چیزیں برین کو ایک نئے سرے سے ری وائر کر دیتی ہیں. جیسے کہ ڈیفرنٹ قسم کے نئے برین پاتھ ویز بن گئے ہیں جو کہ ان یوزول سیکشول بیہیویئرز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی چیز جو انسان کے برین کو ریوارڈ دینا شروع ہو جائے, جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نارمل نہ ہو, تو اگر ایسا ہو جائے تو برین اسی طرح ریوائر ہو جاتا ہے. اب کچھ کیسز ڈسکس کریں گے. ایک 25 سالہ لڑکا تھراپی کے لیے آتا ہے. اس کو اپنی بہن کے ساتھ اٹریکشن فیل ہوتی ہے. جب اس کی پرسنل ہسٹری لی گئی تو پتہ چلا کہ چھوٹی عمر میں اس کی ماں کے ساتھ اوور اٹیچمنٹ تھی, اور ماں تھوڑی سٹرکٹ تھی. اسے کسی بھی فیمیل ایکسپوجر کی اجازت نہ تھی. چھوٹی عمر سے ہی اس کو کسی فیمیل فرینڈ کے پاس نہیں جانے دیا, بلکہ کوئی ایکسپوجر نہیں تھا. اس کے ساتھ کے لڑکے ٹیوشنز پڑھتے تھے, ایکسپوجر تھا ان کا, کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے, لیکن اس کو ایسا کوئی ایکسپوجر میسر نہیں تھا. وہ گھر میں رہتا تھا, گھر میں ایک میل ٹیچر آتا تھا, وہی اس کو پڑھاتا تھا. ناظرین, اوور پروٹیکٹڈ اور آئسولیٹڈ ہونے کی وجہ سے ناظرین اس کا مائنڈ سیکشول اور ایموشنل کمفرٹ کو فیملی سرکل کے اندر ہی ایسوسیٹ کرنے لگا. کیس نمبر 2, ایک ٹین ایجر اسکول میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اٹریکشن محسوس کرنے لگا. اس کی پرسنل ہسٹری لی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے اور اس کے باپ کے درمیان میں کوئی بھی ہیلدی باؤنڈنگ کبھی نہیں رہی, بلکہ بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ رہی, بہت زیادہ اگریسو سا ریلیشن رہا. ناظرین, جب گھر میں فادر سن ہیلدی باؤنڈنگ اسٹیبلش نہ ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کی آئیڈینٹی کنفیوژن اور پیئر انفلوئنس نے اس کو سیم جینڈر اٹریکشن میں مبتلا کر دیا. تھراپی میں جب انڈر لائنگ اٹیچمنٹ وونڈس پہ کام کیا گیا تو اس کا بیہیویئر کافی چینج ہو گیا. ناظرین, اس کے علاوہ بھی بے شمار کیسز ہیں. ایک خاتون تو ہمارے ساتھ فون پہ بات کرنا چاہتی ہیں, اس کیس کا حصہ بننا چاہتی ہیں, ان کو بھی کال ملاتے ہیں. اب بات کریں گے ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کی. جو انسسٹیس تھاٹ ہوتے ہیں ان کے لیے CBT بہت کار فرما ہے, جس میں نیگیٹو تھاٹ پیٹرنس کو موڈیفائی کیا جاتا ہے سیٹ آف ٹیکنیکس کے تھرو. اس کے علاوہ ERP ایک ایسی تھراپی ہے جس میں انسان کو ڈفرینٹ قسم کے کمپلسیو ایکٹ جو ہوتے ہیں ان کا ایکسپوجر کروایا جاتا ہے. ناظرین, ERP کے ذریعے کمپلسیو فینٹیسیز کو ریڈیوس کیا جاتا ہے. ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن. کمپلسیو فینٹیسیز کو گریجولی ریڈیوس کیا جاتا ہے. انسان سوچتا رہتا ہے اور وہ ایک کمپلسیو ایکٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس طرح ٹراما فوکسڈ تھراپی کی جاتی ہے جس میں بچپن کے جو زخم ہیں, ٹراماز ہیں, ان کو ہیل کرنے پہ توجہ دی جاتی ہے. فیملی تھراپی دی جاتی ہے جس میں ہیلدی ریلیشنز کو ریسٹور کیا جاتا ہے, ہیلدی باؤنڈریز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اب چلتے ہیں سیم جینڈر اٹریکشن کی طرف کہ اس کے لیے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو کیا ہوگا. کلینکل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ فرد کو اس کی آئیڈینٹی کو ایکسپلور کرنے میں مدد دی جاتی ہے. اس کو آئیڈینٹی ایکسپلوریشن کہتے ہیں. اس کے علاوہ سائیکو تھراپی, سائیکو ڈائنامک اپروچ اس میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. اس میں ان ریزولوڈ اٹیچمنٹس کو اور انکانشیس کو ایکسپلور کیا جاتا ہے. بہت سے انکانشیس کانفلکٹس ہوتے ہیں, ان کو اس میں ایڈریس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہیلدی کوپنگ میکانزمز ہیں, جیسے شیم کو, گلٹ کو کوپ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہیلدی کوپنگ میکانزمز ہیں جیسے کہ فرد کے اندر ایک گلٹ ہے, ایک شیم ہے,
اس کو ہینڈل کرنا سکھایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپورٹیو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ ہر حال میں سیلف ورتھ کو، سیلف اسٹیم کو بوسٹ کیا جائے. ناظرین، اگر اس سب بیہیویئرز میں کمپلسیو آبسیسو ایلیمنٹ بھی پریزنٹ ہو تو پھر میڈیکیشن بھی کی جاتی ہے. جیسے او سی ڈی ٹائپ سمٹمز بھی آنا شروع ہو جائیں تو ایس ایس آر آئیز دی جاتی ہیں. اور اگر کسی کو امپلس کنٹرول ایشو ہو کہ وہ اپنے آپ کو روک نہ پائے، امپلسز اتنی زیادہ شارپ آئیں، شدید آئیں، ان کو پھر موڈ سٹیبلائزرز دیے جاتے ہیں. ناظرین، ہر ان یوزل یا سینسٹیو سیکشول بیہیویئر کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے، اور یہ کہانی کبھی بایولوجی کی ہوتی ہے اور کبھی چائلڈہڈ ٹراما کی اور کبھی سوسائٹی کے انوائرمنٹ کی. ناظرین، سائیکولوجی ہمیں ایک نیوٹرل لینس دیتی ہے جس کی مدد سے ہم ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں بنا جج کیے. اگر آپ یا کوئی آپ کا اپنا اس سٹرگل سے گزر رہا ہے تو شیم اور گلٹ میں دبنے کی بجائے پروفیشنل ہیلپ لیجئے. ناظرین، تھراپی اور برین سائنس مل کر انسان کو ایک نئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں. السلام علیکم سر میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میری ایج ہے 35 سال، اور کیا اسے کہتے ہیں لائیو سیشن میں شامل ہونے کے لیے میں کال کر رہی ہوں. سر مجھے نا، چاہے میں عورتوں کو دیکھوں یا مردوں کو دیکھوں یا اپنے کسی عزیز کو دیکھوں اپنی فیملی میں سے، مجھے غلط فیلنگ آتی ہے. اور میں اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں، مجھے میرا بھائی نہیں لگتا، وہ کوئی اور ہی لگتا ہے. اور میں جب چھوٹی تھی نا، بہت چھوٹی، تب میں کیا سے کہتی ہوں، تب سے میں وہم بہت کرتی ہوں، وہم اتنا کرتی ہوں بہت زیادہ. اور اس ڈاکٹر سے میڈیسن بھی لے رہے ہیں، اس وجہ سے میں اتنی پریشان ہوں سر، بہت زیادہ. اس کا کیا حل ہے آپ بتا دیجئے. بس یہی ہے کہ جب کسی کو دیکھو نا تو غلط فیلنگ آتی ہے. اور کیا آپ سے کہتے ہیں، یہ بھائی مجھے بھائی نہیں لگتے، کوئی اور لگتے ہیں، اس وجہ سے میں بڑی پریشان ہوں. ناظرین، اس میں کوئی کسی قسم کا بھی کریکٹر ایشو نہیں ہے، یہ ایک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے. ایک تو اس میں او سی ڈی کا عمل دخل ہے، او سی ڈی کے ڈفرینٹ قسم کے فیچرز ہوتے ہیں. امپلس ایشو ہے کہ امپلسز آئیں گی، ارجیز آئیں گی اور انکنٹرولیبل ہوں گی تو انسان بے بس ہوگا. دوسرے نمبر پہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ کریکٹر کا، کہ جناب اس کا کریکٹر خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے. یہ ایک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہے، ایک طرح سے انسیسٹ فیلنگز ہوتی ہیں. جی اچھا سر، یہ پوچھنا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میں عورتوں یا مردوں کسی کو دیکھتی ہوں مجھے غلط فیلنگ آتی ہے. اور اس ٹائم میرے دماغ میں اتنا غبار ہے نا، اتنا زیادہ کہ کام کروں تو کام ہی نہیں ہوتا. اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، میں نے ڈاکٹر کو بھی بتایا تھا. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا یا اس کا حل شادی ہے؟ مشورہ ایک لے رہی ہوں، اگر جیسے آپ بتائیں گے اس کا کوئی اچھا حل نکالے میں وہی کر لوں گی. میرے سر میں نا ایسے غبار ہے، بہت بھاری ہوا پڑا ہے، اور میرے ساتھ یہ حال ہے، اس وجہ سے میں بہت ٹینشن میں. اس کا حل تو پراپر سائیکو تھراپی ہے، ایون اس میں میڈیکیشن کا بھی بہت رول ہوگا. شادی بھی آپ کے علاج کے لیے ہیلپ فل رہے گی، لیکن ٹوٹلی شادی کو اس کا پورا حل ماننا یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں، شادی کرنا آپ کے مسائل میں کافی رہنمائی دے گا، آپ کے مسائل کو سالو کرے گا، کیونکہ آپ کے ساتھ بچپن سے یہ ہوا کہ آپ کو ارلی سیکسول ایکسپوجر ہوا، اس کے بعد آپ کے اندر جنسی خواہشات بنتی گئی اور پھر وہ کسی جائز راستے سے نکل نہ سکی. مانو کہ جیسے کسی انسان کو 2 دن بھوکا رکھا جائے، اس کے بعد اس کے سامنے لذیذ قسم کے خوشبودار کھانے رکھے جائیں اور ان کھانوں کو بس سونگھنے کی اجازت ہو، کھانے کی اجازت نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کتنی فیلنگز آئیں گی، کتنی فیلنگز کو سپریس کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ کے ساتھ ہوا. آپ کی جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد ہسبینڈ نے اپنے قریب نہیں آنے دیا، آپ کی خواہشات جو ہیں وہ ادھوری رہ گئی، ان کا آؤٹ لیٹ نہیں ہو سکا آپ کے ایموشنز کا، تو وہ سپریس ہو گئی. اب وہ ان یوزل وے سے باہر نکلیں گے. تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ جو سمٹمز آ رہی ہیں، ایکچولی یہ اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ نکلنے کا کہیں کوئی راستہ ہی نہیں ملا. تو اس لیے آپ جب شادی کریں گے تو کافی حد تک آپ کی فیلنگز، ایموشنز درست راستے میں، درست ڈائریکشن میں نکلیں گی. ساتھ میں انشاءاللہ سائیکو تھراپی اور میڈیکیشن بھی آپ کو رہنمائی دے گی. میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، میں ڈاکٹر کو چیک کروا رہی ہوں،
ان کو میں نے سارا کچھ بتایا کہ میں عورتوں یا کسی کو بھی دیکھوں مجھے غلط فیلنگ بہت ہوتی ہے، کنٹرول نہیں ہوتا مجھ پہ، اور میرا دماغ اس ٹائم اس طرح ہوا پڑا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا میرے دماغ کو، جیسے کہ دماغ میں غبار ایک ہوتا ہے۔ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا یا اس کا حل شادی ہے؟ جیسے پھر ڈاکٹر صاحب آپ کہیں گے میں ویسے کرنے کو تیار ہوں، بس یہ مجھے بتا دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ بھائی کو دیکھوں یا کسی کو دیکھوں تو مجھے نا غلط فیلنگ ہوتی ہے۔ بالکل، آپ شادی بھی کریں اور علاج بھی جاری رکھیں۔ دماغ میں نا غبار ہے، ایسے سر میں شدید درد ہوتا ہے، ایسے سمجھ نہیں آ رہی، اتنا شدید درد کہ کیا میں بتاؤں، حالانکہ وجہ گھر میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں کہتی اس وجہ سے تو نہیں درد ہوتا کہ شادی نہیں ہوگی۔ یہ پوچھنا ہے، اب ڈاکٹر صاحب سے دوائی لے رہی ہوں، میرا حال کیا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، امی کو بھی بتایا ہے، بھائی ہے اس کا نام سنو یا کچھ بھی ہے مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے، یہ عورتیں کو دیکھوں، پیاری عورت کو دیکھوں مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ کیا معاملہ میرے ساتھ ہوا پڑا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں میڈیسن لے رہی ہوں، ڈاکٹر سے علاج کروا رہی ہوں، ملتان میں ہم رہتے ہیں، تو میں نے ڈاکٹر کو بھی ساری بات بتائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں میڈیسن سے ٹھیک ہو جاؤں گی یا اس کے لیے شادی ضروری ہے؟ کیونکہ میں کسی کو بھی دیکھتی ہوں نا، چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، تھوڑی سی ان میں کوئی چیز وہ اچھی لگے تو میں نا کیا اسے کہتے ہیں گرم ہو جاتی ہوں، جیسے میرے میں کنٹرول نہیں رہتا، گرم ہو جاتی ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا یہ بیماری ہے یا اس کا یہ شادی ہے؟ اس کا حل آپ مجھے یہ تو بتا دیجیے۔ بس یہ اور پہلے میں 1 مہینہ جو ہے نا، یہ کہتی حدیث کیا ہوتی ہیں، حدیث کیا ہوتی ہیں، پورا مہینہ میں دن رات چلتی رہی، ٹینشن یہی لیتی رہی۔ اس کے بعد میرا جسم کانپنے لگا، مجھ سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر گھر والے کہتے ہیں نا شادی کا، تو میں نے کہا نہیں کام تو ہوتا نہیں مجھ سے، میں شادی نہیں کرتی۔ پھر یہ جو بت ہوتے ہیں ہندو پوجتے، میں کہتی یہ کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیا، ان کے بارے میں سوچتی تھی۔ پھر امی، میں چھوٹی سی تھی تو امی کھیتوں میں ہوتی تھی، میں اس کو دور لے جاتی تھی، کوئی سن لے گا، کوئی امی کو وہم کرتی تھی کہ کوئی بات نہ سن لے گا، آپ میری ادھر آ کے بات کرو۔ امی کہتی بھی تھی کہ کون سنے گا بات، کوئی بھی نہیں سنے گا، میں کہتی نہیں امی سن لے گا۔ اب مجھے مین ٹینشن یہی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ حالت ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ میڈیسن سے میں ٹھیک ہو جاؤں گی یا اس کا حل شادی کی وجہ سے ایسے ہوں؟ میری ایج 35 سال ہے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے گائیڈ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، میں دعا کروں گی آپ کے لیے۔ بالکل، شادی بھی آپ کریں اور میڈیکیشن بھی کریں، اس کا حل ٹوٹلی شادی نہیں ہے، لیکن شادی کرنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کی فیلنگز، آپ کے جذبے جو ہیں وہ سپریسڈ ہیں، دبائے گئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، ان کا نکلنا بہت ضروری ہے۔ وہ ان یوزل وے سے باہر نکل رہے ہیں، اس کو اگر ہم جائز درست راستہ دے دیں گے تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ یہ کوئی کریکٹر ایشو نہیں ہے، خود کو بلیم کرنا بند کریں، یہ ایک مینٹل کنڈیشن ہے، اس میں ریلیجیس او سی ڈی کا اسپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں سر، اللہ کا شکر ہے۔ بس سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی زبردستی تو نہیں آپ کے ساتھ سیشن کیا؟ آپ کی مرضی نہیں سر، شامل میں ہے؟ خود اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ آپ اپنی مرضی سے سیشن میں شامل ہو رہے ہیں؟ جی سر۔ کوئی پریشانی، کوئی جھجک نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ جی ذریعہ بنتا ہے، اپنا مسئلہ جی بیان جی کرنا ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ صحیح سر، مسئلہ یہ ہے کہ میڈیسن میں لے رہی ہوں، ملتان میں ڈاکٹر ہیں، ملتان میں رہتے ہیں۔ جی میں نے آپ کی میڈیسن تو بھی دیکھی ہیں اور آپ کے وائس میسج بھی سنے ہیں۔ جی آپ بغیر کسی جھجک کے، شرم کے، جو بھی ہے وہ بتائیں تاکہ ہم جان سکیں کہ کیا ہے اس کے پیچھے، تو پھر اس کا حل ہو سکے۔ اکیلی میڈیسن جو ہے وہ آپ کو صرف نیند دے سکتی ہیں یا آپ کو تھوڑا سا ریلیف دے سکتی ہیں،
لیکن جو سائیکو تھراپی ہوتی ہے وہ آپ کو نئی سکلز سکھائیں گی اور اس سے نمٹنے کے لیے آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ ہو سکے گی. جی سر. سر یہی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اتنی پریشان ہوں کہ حالانکہ بھائی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بھائی کو دیکھوں یا عورتوں کو دیکھوں یا مردوں کو دیکھوں کنٹرول نہیں رہتا، مجھے نا کچھ ہونے لگ جاتا ہے، غلط فیلنگ ہوتی ہے. غلط مطلب تو غصہ گھر میں آتا ہے آپ کو؟ جی سر. غلط فیلنگ کیسی ہوتی ہیں؟ غصہ آتا ہے، نفرت ہوتی ہے، یا کیا محسوس کرتے ہیں؟ جیسے کسی لڑکی اور لڑکے کو نہیں ہوتی. مثلاً سر پریشان نہ یہی ہوں. بتا رہی ہوں. جی جی سر. پریشان نہ ہوں، کھل کے بات کریں. سر کھل کے بتا رہی ہوں، یہی ہے، ڈاکٹر کو بتایا ہے کہ کچھ ہونے لگ جاتا ہے، غلط کچھ ہوتا ہے، غلط کچھ اندر فیلنگ عجیب سی آتی ہے دیکھ کے. سیکشول فیلنگز آتی ہیں، اٹریکشن فیل ہوتا ہے. جی جی سر جی. اچھا، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ یہ کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ یہ سر پہلے تو ٹھیک تھی، یہ بھائی کی شادی ہوئی اس کے بعد بھابھی آئی ہیں نا گھر میں، ہر وقت نیگیٹو کام کرنے، ہر سب کے ساتھ، ایک میرے ساتھ نہیں، ہر وقت سوچتے رہنا، سوچ 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 کے میں ایسی بن گئی. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 35 سال. اور آپ کی سر شادی؟ پہلے یہ تھا کہ گھر میں بھی مسئلہ تھا، مطلب میرے ساتھ امی، وہ بڑی سسٹر تھی، 2 بھائی ہیں 2 بہنیں، ہم ابو نہیں، ابو کو ڈیتھ ہو گئی 25-26 سال ہو گئے. تو امی جو ہے نا گھر میں نا صحیح سلوک نہیں ہوتا تھا میرے ساتھ، اس وجہ سے بھی پریشان تھی. تو پھر میں وہم بہت کرتی تھی، جب چھوٹی سی ہوتی تھی امی ایسے فصلوں میں گھوم رہی ہوتی تھی نا، میں امی کو دور لے جاتی تھی، میں کہتی امی یہاں کوئی نہ سن لے گا ہماری بات. تو امی کہتی ادھر کوئی بھی نہیں ہے، میں کہتی نہیں امی سن لے گا. یہ تو بچپن سے ہی ہے نا یہ مسئلہ. تو دوسرا اب آ کے نا یہ ہونے لگ گیا. شادی میری ہوئی تھی پھپھو کے گھر، انہوں نے کوئی ازدواجی تعلق جیسے ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا. تو پھر میں اب امی کے پاس ہی ہوں. تو میں یہی پریشان ہوں کہ یہ میڈیسن سے ہوگا، یہ شادی سے ہوگا، یا میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس بات کا گھر والوں کو بھی پتا ہے، محلے میں بھی یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ میں بھائیوں کو دیکھ کے ایسے میں بہت پریشان ہوں. انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ کیا وہ امپورٹنٹ تھے یا مسئلہ تھا ان کو کوئی؟ سر وہ تو یہی شو کروا رہے تھے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن وہ اس کی شادی اب ہوئی ہے نا تو اس کے بچے بھی ہیں. آپ میں کے ساتھ خود ایسا کیوں نرس کیا؟ تھی، میں لچ بھی تھی. جی سر. آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ایسا ہسبینڈ نے؟ سر کچھ بھی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں آپ کو اپنایا؟ سر گھر والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں لوگوں کی باتوں میں آ کے، دوسرے ماموں کی بیٹی بھی اسی گھر میں تھی، میں بھی اسی گھر میں گئی ہوں، میں پھپھو کے گھر گئی ہوں اپنے، تو دوسرے ماموں کی بیٹی بھی ادھر تھی. انہوں نے باتیں وغیرہ کی ہیں تو ان کی باتوں میں آ کے انہوں نے ایسے کیا. یعنی آپ کو معاشرہ کریکٹر لیس سمجھتا ہے؟ نہیں سر ایسی بات نہیں تھی، پھر کیا ایسے باتیں نہیں. پھیل گئی ہیں کالونی میں؟ شرم نہ کریں، بتائیں کھل کے، ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں سر گے، آپ کو بتائیں گے مرض کیا ہے ایکچولی. سر جب اس وقت میں ٹھیک تھی، یہ مسئلہ اب ڈیورس ہو گئی، عدالت کے ذریعے ڈیورس لیے، تو اب تو یہ مسئلہ مجھے اب ہوا ہے. جب سے بھابھی آئی ہیں نا تو پھر میں دماغ میں ہر وقت میرا دماغ چلتا رہتا تھا کہ یہ ایسے کیوں کرتی ہے. اب مجھے ایسے ہونے لگ گیا، سوچ 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 کے نا. کیسے اب ہونے وہی لگ میں گیا؟ کھل کے بتائیں تاکہ آپ کا ڈائگنوزس پراپر کر سکیں، جی سر. آپ کی تشخیص پراپر کر سکیں. جی سر. سر میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، کچھ بھی نہیں چھپا رہی. میں خود پہلے LHP تھی، LHP کا میں نے کورس کیا ہوا تھا. جی اب تو سارا کچھ بھول گئی ہوں. میں ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی پہلے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. یہ مجھے ہو گیا، یہ 2 سال ایسے ہونے لگ گیا. آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے کریکٹر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. سوسائٹی ایسا جی سمجھے سر. گی، لیکن یہ برین کیمیکلز کی وجہ سے ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جی. پہلے آپ کھل کے بتائیں، کیا آپ کو پوری باڈی میں ایک ہاٹ فلیشز فیل ہوتے ہیں، جیسے جسم گرم ہو گیا ہو؟
کل میں نے اس دن بات کی تھی نا، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایسے محسوس ہوتا جیسے میں گرم ہو گئی. نہیں، ایسے بھی نہیں، گرم نہیں ہوتی میں، یہ چیز نہیں ہے. بس یہ ہے کہ غلط فیلنگ، جیسے لڑکا اور لڑکی کسی کو دیکھے نا تو جس ایک غلط فیلنگ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے. غلط فیلنگ سے کیا مراد ہے؟ کچھ ہوتا ہے ایسے، اٹریکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں نا. اب مجھے جی جی. بتائیں، آپ کو چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے زیادہ فیلنگ آتی ہے، یا اپنے سے بڑے، یا کوئی بھی آ جائے سامنے؟ سر کوئی بھی، جیسے بھائی ہیں، بھائی آ جائے، چھوٹے بچے بھی ہیں، ان میں کوئی چیز پیاری لگ رہی ہے، کچھ بھی ہے، چھوٹے چھوٹے کسی کو بھی دیکھ جائے، کوئی عورت آ گئی ہے، حالانکہ وہ اتنی عام سی ہے لیکن وہ تھوڑی سی اس کی کوئی چیز پیاری ہے، تھوڑی سی بھی تو کچھ ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کبھی، آپ کو پتا ہے بچپن کی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں کہ ایک سینسٹیوٹی تھی ماں کو دور لے جانا بات کرنے کے لیے، اس کو ہم جی سر. اگر پوری طرح سے ایویلویٹ کریں تو اس کے پیچھے ہے او سی ڈی کی سمٹمز، وہم جی کرنا سر. اور حساس ہونا. جی. جی. اور یہی کمپلسیو ایکٹ بھی بنتا ہے. یہ جو بھی آپ کی کیفیت ہے اس کو ہم نفسیات میں کہتے ہیں انسیسٹ. کبھی سنا یہ نام؟ جی سر. نہیں سر، نہیں سنا. اب کبھی آپ نے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایسی سٹوریز پڑھی یا دیکھی ہیں، کبھی آپ کی نظر سے گزری ہیں، جو ماں بیٹی یا ماں بیٹا یا بھائی بہن کو لے کے سیکسی سٹوریز لکھی ہوتی ہیں؟ کبھی ایسی سنی آپ نے یا پڑھی؟ نہیں سر، لوگوں سے سنا ہے لیکن پڑھی سنی نہیں ہے، لوگوں سے سنا ہے. لوگوں سے کیا سنا ہے؟ جب میں ڈیوٹی کرتی ہوتی تھی نا تو ایک عورت تھی، وہ کہتی تھی میرے ہسبینڈ نے اپنی بچیوں کے ساتھ یہ کر لیا. پھر ایک دفعہ میں نے سنا کہ اس نے اپنے بھائی بہن کے ساتھ یہ کر لیا، ایسے سنا تھا. ٹھیک ہے، میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے چیک یہ کرنا ہے کہ آپ کا ایکسپوئر کہاں پہ ہوا. ایکسپوئر سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ غلط بندہ سنتا ہے یا غلط تجربہ کرتا ہے، کہیں سے اس کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے، کسی نے ڈالا ہوتا ہے، کہیں سے دیکھا ہوتا ہے، کوئی ویڈیو واچ کر لی ہوتی ہے، یا معاشرے میں سم ٹائم بچپن میں نہیں کچھ سر، برا یہ ہو میں جاتا چھوٹی ہے. سی تھی نا، میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی، چھوٹی سی تھی اس وقت، میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی. تو وہ ایسے بیٹھ کے اندر، دن کے ٹائم میں امی ہوتی تھی، ابو تو تھے نہیں، اور دن کے ٹائم میں ایسے روم بند کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے، میرے ذہن میں کوئی خیال آتا تھا، مجھے کچھ پتا بھی چلا. تو اس وقت سے یہ اس طرح ہے، مطلب مجھے ان باتوں کا پتا تھا. وہ آپ کی بڑی بہنہ تھی؟ ہاں جی، بڑی بہن. ٹھیک ہے، اس کو ایکسپوجر کہتے ہیں کہ کہیں سے تھوڑا سا معلومات ملتی ہے. جب کوئی کپل اکٹھا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایکچولی یہ چیزیں کیا ہیں. جی سر، اب میری مین وجہ یہی ہے کہ میں نا کنٹرول نہیں رہتا، بس دیکھتی ہوں نا کسی کی تھوڑی سی کوئی چیز اچھی لگی. اب میں سوچ رہی تھی میری بھابھی کے ادھر تل ہے ہونٹوں پہ، اس کو دیکھ کے تو میں کہہ رہی تھی کچھ نہ ہو، اس کو دیکھ جی، اس کو دیکھ کے نا، اس تل کو دیکھ کے، تل کو، تل کو دیکھ کے؟ جی جی، کس کے؟ اس کے ایسے، بھابھی کے. جی. جی. پھر بس یہی ہے کہ دیکھتی ہوں کسی کو تو نا میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ مسئلہ، اگر میں شادی نہیں کروا رہی نا، 35 سال عمر میری ہو گئی ہے، پہلے پھپھو کے گھر کی تھی ادھر سے، تو اس طرح مسئلہ بنا. تو اب میں یہ کہہ رہی تھی، پھر میں نا دن رات چلتی تھی، دن رات چل کے پتا میرے سے پھر جسم میرا کانپنے لگ گیا، میں کوئی کام نہیں کر سکتی تھی. یہ کہتی تھی حدیث کیا ہوتی ہیں، حدیث کیا ہوتی ہیں. تو پھر میں نے کہا میں تو شادی کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں، کام نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا میں شادی اب نہیں کرتی، اب 30-35 سال عمر ہو گئی ہے، اب میرا مطلب نہیں ہے، میں اتنی مجھ میں عقل بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو تربیت دوں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، میرے بچے ایسے رہیں گے، پھر یہ ہے وہ ہے. اس لیے میں نے شادی بھی نہیں کرنی. اب میں نے آپ سے، ان ڈاکٹر سے بھی دوائی لے رہی ہوں، آپ سے بھی میں نے کال کی ہے. اگر اس کا حل شادی ہے یا ویسے ہے، جو ہے آپ مجھے بتا دیں، میں وہی کرنے کو تیار ہوں. شادی بالکل اس میں مددگار ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ شادی کے بعد آپ کو یہ فیلنگ بالکل ہٹ جائیں گی.
لیکن شادی جی کرنا اس چیز کو تھوڑا سا آپ ذرا سوچیں. آپ کی زندگی میں جوانی آئی، لیکن اس جوانی میں جو ایک احساس ہوتا ہے جوانی کا، آپ کا وہ جی نکلا ہی نہیں، کہیں پہ ایموشن نکلے ہی نہیں، ہسبینڈ نے خود کے پاس ہی نہیں آنے دیا، تو وہ آپ جی کے اندر سپریس ہو گئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ جی سر. آپ کے اندر آپ کی سائیکولوجیکل نیڈز بری طرح سے سپریسڈ ہیں، دبی ہوئی ہیں. جی وہ جب ایسے جی جی انسان کی خواہشات دب جاتی ہیں نا، تو پھر اس کو کوئی جی راستہ نہیں ملتا باہر نکلنے کو، تو پھر وہ ان یوزل وے اختیار کرتی ہیں، غیر معمولی راستوں سے وہ نکلتی ہیں. یہ جو ابھی آپ کے جی ساتھ ہو رہا ہے نا، اس میں آپ کا کوئی قصور جی نہیں ہے. یہ ایک سمجھو کہ جی ایک مینٹل کنڈیشن ہے کہ جب بہت زیادہ انسان کو دباؤ ہو، اپنی خواہشات کو دبا دبا کے رکھے، اچھا مسلمان بھی ہو، اور وہ کوئی جائز راستہ ہی نہ ملے اپنی خواہشات کو نکالنے کا، تو پھر وہ جی سر. اس طرح کے عجیب و غریب طریقوں سے وہ خواہشات باہر نکلتی ہیں، اور سوسائٹی جج کرنا جی شروع سر. ہو جاتی ہے. جی سر. سر یہی بات ہے، بھائی کی شادی ہے تو لوگوں میں باہر کو پتہ نہیں یہ بات کس نے پھیلائی ہے. میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی شادی پہ، بار بار بھائی کا نام لے رہے تھے، آپ کے بھائی کی یہ بات وہ بات. مجھے اس وقت بھی ایسے مطلب ہوئی ہے فیلنگ. لوگ دیکھتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے مجھے اتنا ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. حالانکہ اس بات کا بھائی کو بھی میں نے بتایا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی یہ میں اب کیا کروں کہ ایک صرف بھائی کو نہیں، بچوں میں کوئی چیز پیاری ہے، کوئی ایسے خوبصورت لگ رہی ہے تو ایسے مجھے کچھ ہونے لگ جائے گا. تو بھائی تو کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے آپ ٹھیک ہو جاؤ گی. گھر والوں کو پتا ہے، باہر والے لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں. میں بہت پریشان. کوئی بات نہیں، میرا پلیٹ فارم آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ کو ہم میسیجز پہ بھی گائیڈ جی کر سر. دیتے ہیں. آپ نے فکر مندی نہیں کرنی، آپ کی میڈیسن جو ہے وہ لیتے رہنا ہے، وہ اچھی میڈیسن ہے، جی سر. وہ لیتے رہنا ہے. جی اس سے جی آپ کو کوئی تھوڑا فرق محسوس ہوتا ہے، زندگی تھوڑی بہتر لگتی ہے. جی سر. سر وہ نا بے چینی رہتی ہے جب سے میں نے یہ والی، پہلے بھی ڈاکٹر صاحب میڈیسن دیتے تھے، جب سے یہ والی میڈیسن اب شروع کی ہے نا، ایسے بے چینی رہتی ہے بہت زیادہ. اس سے فیلنگ زیادہ تو نہیں ہوئی لگتی یا کم ہوئی لگتی ہیں؟ اس سے فیلنگ زیادہ مجھے لگی ہے. امی کو بھی میں کہہ رہی تھی، امی کو بتایا، میں نے کہا امی ایسے میڈیسن کھانے سے مجھے کچھ زیادہ نہیں لگ رہا. امی کو میں بتا دیتی ہوں نا ہر اچھی بات. بات ہے، اچھی تو بات ہے. جی کوئی بات سر. نہیں، اس میں سے امی ایک کو ہر میڈیسن ہے، بات. میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا. وہ ہو سکتا ہے جی کہ سر. وہ آپ کو زیادہ ہی پریشان کر رہی ہو. اور جی آپ نے جی اب ایسا کرنا ہے کہ میں نے سمجھا دیا ہے، ہماری ٹیم میں بھی یہ مسائل ہیں کافی لوگوں کو، تو شرم نہیں کرنی، جی جی اپنے احساسات کو بیان کر دینا ہے. آپ کو انشاءاللہ ہم جی فری سر. آف کاسٹ چلائیں گے. اس پہ پورا باقاعدہ ہمارا یہ ویڈیو سیشن آ جائے گا انسیسٹ کے اوپر، آپ اس سے رہنمائی لینی ہے. ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو نا بلیم نہیں کرنا، خود کو دوش نہیں دینا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ مثلا جی سر. آپ نے کسی کو دیکھا، آپ کو فیلنگ آئی، آپ نے اپنے موبائل کے اندر ایک فولڈر بنانا ہے، اس کے اندر وہ فیلنگز لکھنی ہے. اس فیلنگ کو باہر جی سر. نکالنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنی جی ساری کی ساری جنسی فیلنگز احساسات کو دباتے رہیں گے نا، تو یہ مرض اور بڑا ہوتا جائے گا، یہ مینٹل کنڈیشن اور بڑھے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی سر. جی سر. تو آپ ہمارے پلیٹ فارم میں، ہمارے واٹس ایپ پہ وہ فیلنگ شیئر کر سکتے ہیں، یا اپنے موبائل کے اندر ہی وہ فیلنگز لکھتے رہا کریں، شرم کیے بغیر. ٹھیک. خود کو جج نہیں کرنا جی کہ میں کتنی بری ہوں یا میں ایسے کیوں ہوں. جج نہیں کرنا، یہ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ سمجھ رہے میری بات؟ جی سر. سوسائٹی، جی معاشرہ جو جی مرضی سمجھے، آپ کو جو مرضی کہے، ابھی بھی آپ ہم سے بھی تھوڑا گھبرا رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا سوچیں گے، یہ نہ کوئی سمجھ نہیں لے. سر، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے نا، تو ادھر ہر طرح کے وہ بھی تو ہوتے. میرے میں تھوڑی سی ہمت آئی ہے. ویری گڈ. پہلے میں نہیں بتاتی تھی. جی میں اگر آپ کو بتاؤں گی، نہیں میری بات، آپ میرے ماں باپ کی طرح ہیں. ٹھیک جی ہے؟ میرے والد کی طرح ہیں. ٹھیک ہے؟ اب میرے ساتھ کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میں کیا کہہ سکتی ہوں. میں نے بتانا تو ہے آپ کو. ٹھیک ہے، روحانی باپ صحیح، لیکن عمر تقریباً ہماری برابر ہی. جی جی صحیح. چلیں، صحیح. انشاءاللہ آپ کو مزید بھی گائیڈ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.